बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, हम आज एक बड़े मुख्तलिफ़ मौजू पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ हमारी नस्लों के साथ भी है और हमारे इस अहद में जो लोग बस रहे हैं उनके साथ भी है। और ये मौजू इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि हम जब भी अस्पतालों में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों की लाइनें लगी होती हैं और वो लोग जितने भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप अस्पताल में क्यों दाखिल हुए हैं, तो वो जो अपनी वजूहात बयान करते हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। और जब वो वजूहात बयान कर रहे होते हैं तो मेरे जहन में कुरान हकीम की एक आयत करीमा जहन के अंदर आती है कि अल्लाह ताला ये हुक्म देते हैं कि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो। और दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास, कि खुश्की और तरी पर जितना भी फ़साद है ये इंसान ने अपने हाथों से कमाया है। तो ये जो हम अपनी सेहत को ख़राब कर देते हैं, अपने वजूद को और अपने माशरे को ख़राब कर देते हैं, ये भी हम अपने हाथों से ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो आज हम इस मौजू पर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं कि एक सेहतमंद इंसान सेहतमंद माशरे की बुनियाद कैसे बन सकता है और आपको अपनी सेहत के हवाले से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जे और बाखबर रहना चाहिए। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि सिगरेट नोशी, गुटखा, पान, छालिया, सुपारी, इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और पाकिस्तानी मर्दों की एक सर्वे के मुताबिक 50% से ज़्यादा तादाद ऐसी है कि जो ये पान, छालिया, गुटखा, सुपारी, ये जो सारी जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कर रही होती है। अच्छा, इनमें हुक्का और ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि निसफ़ आबादी किसी न किसी शक्ल में तंबाकू इस्तेमाल करती है। इनमें सिगरेट और हुक्के के अलावा पान, अस्वार और गुटखा जैसी मसनूआत भी शामिल हैं। 26% मर्द सिगरेट पीते हैं, 11% हुक्का पीते हैं, 8% नस्वार और 7% मर्द जो हैं वो पान इस्तेमाल करते हैं। और इन लोगों से जब ये कहा जाता है कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें तो वो उस वक्त तैयार नहीं होते, लेकिन कुछ अर्से बाद देखते हैं कि वो अस्पताल में पड़े होते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का शिकार हो जाते हैं। और ऐसी अमराज होती हैं कि उनके पास उनका इलाज करवाने के लिए फिर पैसे भी नहीं होते। फिर वो जो पैसा है, वो जो पूरे मुल्क के लोग टैक्स देते हैं हुकूमत को, वो टैक्स का पैसा इनके इलाज पे ख़र्च होता है। तो इसलिए ये हमारे ऊपर लाज़िम है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को ये बात बताएं कि आप जो गलत काम कर रहे हैं उसका नतीजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है और बड़े जो मसाइल हैं वो हमारे लिए पैदा हो जाते हैं। और ख़ुसूसन हमारे जो लोग सिगरेट, पान, गुटखा, छालिया इस्तेमाल करते हैं वो इस शऊर से भी महरूम होते हैं बाज़ सूरतों में कि सिगरेट कहाँ पर पीना है और कहाँ पर नहीं पीना। वो अक्सर औक़ात गाड़ियों में सिगरेट पी रहे होते हैं, हम देखते हैं कि अस्पताल के अंदर वो सिगरेट पी रहे होते हैं, पार्क के अंदर वो सिगरेट पी रहे होते हैं, स्कूल कॉलेज की इमारत के अंदर वो सिगरेट पी रहे होते हैं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो ख़ुद तो गलत काम कर रहे हैं लेकिन अपने गलत काम की वजह से पूरी सोसाइटी और माशरे को भी ख़राब कर रहे हैं। और इसी तरह हम कराची के अंदर या मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जहाँ पान, गुटखा, सुपारी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम ये देख रहे होते हैं कि वो पान की जो पीक है वो दीवारों पर फेंक रहे होते हैं और पूरी की पूरी दीवारें जो हैं वो आलूदा की होती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पर बात करनी है, इन सारी चीज़ों को समझना है। तो आज का प्रोग्राम इस हवाले से है और आज हम सेहत के जो माहिरीन हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये जानते हैं कि वो हमें बताएं, हमारी रहनुमाई करें कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये पैसे के ज़िया के साथ साथ हमारी सेहत को किस तरीके से तबाह बर्बाद कर रही हैं। तो आइए लोगों से बातचीत का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हम जब सेहत के हवाले से बात करते हैं तो सेहत का इबलाग यानी लोगों तक ये बात पहुँचाना कि सेहत माशरे के हवाले से, इंसानी ज़ात के हवाले से किस कदर अहमियत का हामिल मौजू है। और अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपके सारे काम जो हैं वो बदल जाते हैं, वो ठीक नहीं रहते, क्योंकि सेहतमंद इंसान का माशरे के अंदर बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों के साथ होना कितना ज़्यादा अहम है। सरवर मुनीर राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ये जानते हैं कि ये थोड़ा बताएं कि मीडिया का किरदार कितना अहम है। और सिर्फ मीडिया ही नहीं, हम ये देखते हैं कि हमारा मिंबर व महराब वो भी बच्चों की तरबियत में, माशरे की तरबियत में अपना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा करता है। तो मीडिया को और मिंबर व महराब को सोसाइटी के अंदर क्या रोल प्ले करना चाहिए और इन दोनों के साथ साथ वालिदैन का और तालीमी इदारों का जो काम है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया सरवर साहब। ये बताइएगा कि क्या किरदार होना चाहिए माशरे के अंदर सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए? देखिए, इंसान जो है वो मुरक्कब है जिस्म और रूह का। रूह जो है उसकी ग़िज़ा, रूह की बालिदगी के लिए इबादत हैं और जो जिस्म है उसके लिए ख़ुराक है।
تو انسان جو کھاتا ہے وہی اس کے جسم کو پروان چڑھاتا ہے. اسی لیے غالب نے کہا ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، آپ دیکھیے کہ ایک صحت مند انسان ہی صحت مند معاشرہ بناتا ہے. اور معاشرے میں ہر طرح کی تفریق ہوتی ہے، جس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں اور کم تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو تندرست ہیں اور بیمار بھی ہیں. تو معاشرہ مل کے جو سوسائٹی بناتا ہے. اور اسی طرح مبلغین، آپ نے کہا کہ ممبر و محراب زیادہ تر آپ کی روحانی تربیت کرتے ہیں، جبکہ جو معاشرے کے دوسرے حصے ہیں وہ آپ کی جسمانی اور ذہنی تربیت بھی کرتے ہیں. تو یہ جیسے دل کے امراض ہیں، جگر کے امراض ہیں، اسٹامک کے امراض ہیں، ذہن کے امراض ہیں، تو ان کے اب اسپیشلسٹ موجود ہیں. اسی طرح محراب و ممبر بھی ایک اسپیشلائزیشن کام ہے. جب تک ان دونوں کا ارتباط نہیں ہوگا تو کہتے ہیں نا، زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ اسی کا پریشاں ہونا. یا آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. تو ان دونوں کی پرورش اور پروان چڑھانے کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں. جو انسان اپنی صحت کی طرف توجہ دیتا ہے وہ اپنی خوراک میں بھی توازن رکھتا ہے، وہ اپنی سوچ میں بھی توازن رکھتا ہے، کیونکہ آپ کی جو طرز فکر ہے وہ آپ کے اسٹامک پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی میل ملاقات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اور آج کا جو دور ہے اس میں جہاں والدین تربیت کرتے ہیں، اساتذہ کرتے ہیں اور معاشرہ کرتا ہے، اور اس میں معاشرے میں سب سے بڑا رول میڈیا کا ہے. میڈیا ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، میڈیا پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے. تو ابلاغ کے اس ذریعے کو اگر ہم پازیٹیو انداز میں استعمال کریں گے، جو انسانی صحت کے لیے لوگوں کو ترغیب بھی دیں اور تربیت بھی دیں، ان کو بتائیں کہ کون سی غذا آپ کے جسم کے لیے اور صحت کے لیے اچھی ہے، تو وہ اس کی طرف راغب ہوں گے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انڈیجنس خوراک کا بھی بہت شور و غوغا ہے. سوشل میڈیا بھی اس پہ بہت کام کر رہا ہے. آپ دیکھیے یوٹیوب کھولیے، آپ واٹس ایپ کی ویڈیو دیکھیے، آپ فیس بک پہ جائیے، تو بہت سے چینلز اس چیز کے آگئے ہیں. تو دس از دا ٹائم کہ ہم سوشل میڈیا کو بھی استعمال کریں، مین سٹریم میڈیا کو بھی استعمال کریں، پبلک سروس ٹیلی ویژن اور پرائیویٹ چینل ٹیلی ویژنز بھی پروپورشنلی صحت اور انسانی مستقبل کے حوالے سے انسان کے رول پر بھی پبلک سروس پروگرام کریں. اور سوشل میڈیا پر بھی ڈیڈیکیٹڈ چینل موجود ہیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر میڈیا اپنا رول ادا کرے. میڈیا تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن بھی کرتا ہے پیغام رسانی کے ساتھ ساتھ. تو ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ چاہیے جس میں حکومت اور نجی شعبہ دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں. اچھا سر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ جو چیزیں ہیں وہ بتائی ہیں، اور میں تو بڑا متاثر ہوا ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ اردو بول رہے تھے. کاش ہم سب لوگ بھی اس کو سیکھیں. لیکن ایک اور بات کی جاتی ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کریٹو آدمی ہے نا، جو تخلیق کار ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی نشہ کرنا بڑا ضروری ہے. اور اکثر اوقات جو بھی کریٹو آدمی ہے اس کو کبھی سگریٹ پیتے ہوئے دکھاتے ہیں، کبھی کوئی اور نشے کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے جب آپ کوئی نشہ وغیرہ کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ خود کبھی اس نشے کا شکار رہے؟ اور دوسرا، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کا دعویٰ یہ درست ہے؟ دیکھیے، آپ نے ایک تو علمی سوال پوچھا اور ایک ذاتی پوچھا. تو خود ستائی اور خود نمائی کرنا بہتر نہیں ہوتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں شراب کے ذائقے سے ناآشنا ہوں، اسموکر بھی نہیں ہوں. سگریٹ ایک خاص عمر میں ارادہ کیا تھا، جو جوانی کے ایام تھے، تو احباب بیٹھے تھے تو میں پیتا نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا چکھ تو لو. میں نے چکھی، نیکوٹین مجھے اچھی نہیں لگی، اور آج تک میں نے زندگی میں شاید کبھی ایک ڈبی سگریٹ بھی نہیں پی. اس کے باوجود بھی میں اس لفظ پیرانہ سالی تو کہہ سکتا ہوں. الحمدللہ میں اپنے پاؤں پر چلتا ہوں، اور جو سوچتا ہوں وہ کہتا ہوں. یہ تو ذاتی بات ہے. دوسری چیز جو ہے، وہ کہتے ہیں نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل. یہ تو گرمی خون ہے وگرنہ. اگر آپ کا خون گرم ہے تو آپ کو بچپن کا نشہ کھیل کود کا، شرارتوں کا ہوتا ہے. جوانی کا نشہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سب کچھ اٹھا کے لے جاؤں گا، دنیا میں کوئی چیز بھی میرے لیے ایسی نہیں ہے جو مجھ سے بڑھ کے ہو. پھر آپ کا
ادھیڑ عمر کا زمانہ شروع ہوتا ہے جب آپ کو زندگی کی سمجھ آتی ہے، اور پھر بڑھاپے کی دہلیز آتی ہے تو پچھلی تمام زندگی آپ کے لیے ایک فلم کی طرح چل رہی ہوتی ہے۔ تو اصل مقام اور مرتبہ دو چیزوں کا ہے، تعلیم اور تربیت۔ تعلیم آپ کو علم دیتی ہے، تربیت آپ کو معاشرے میں چلنا سکھاتی ہے۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ہر چیز میں توازن رکھیں اور معاشرے میں ایک پازیٹیو رول ادا کریں۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ چونکہ میرا تعلق بھی 5 دہائیوں سے ٹیلی ویژن سے رہا ہے اور اب بھی ہے، اخبار سے بھی ہے، پرنٹ میڈیا سے، تو ان کو اپنا رول پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سرور منیر راؤ صاحب، بہت ہی زبردست گفتگو کی۔ اور دیکھیں جو ایک بنیادی بات ہے کہ آپ صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کیسے ذہن متوجہ کر سکتے ہیں، میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے، ممبر و محراب کا کیا کردار ہونا چاہیے، تو پوری سوسائٹی کے جتنے بھی سیگمنٹ ہیں وہ جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو اکٹھے ہو کر ہی وہ ایک مضبوط اور جو مقاصد کی طرف بڑھتا ہوا معاشرہ ہے اس کے قیام میں کام کر سکتے ہیں۔ اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ بڑے کریٹیو آدمی ہیں، بڑے تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال شخصیت ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کبھی سگریٹ کی ڈبی کو، پوری جو ڈبی ہے وہ کبھی نہیں پی سکے، حالانکہ جوانی میں یہ بات دوست جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں، یار تم کیا زندگی گزار رہے ہو، حالانکہ زندگی وہ ہے کہ جس میں آپ کمزور آدمی نشے کی طرف جاتا ہے، اور آپ جب کمزور ہیں تو پھر آپ کام چور بھی بن جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ اپنا سکون اور اپنی صلاحیت جو ہیں اس کو نشے کے اندر ڈال کے آپ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر عمل یہ ہے کہ آپ زندگی ایسی گزاریں کہ آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوں۔ مجھے آپ بتا دیں، کیا آپ کسی نشے کے شکار آدمی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا رول ماڈل ہے؟ وہ تخلیقی صلاحیتوں کو پامال کر رہا ہوتا ہے، وہ تخلیقی صلاحیتوں کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا شخص جو اپنے آپ کو تباہ کرے، اپنے معاشرے کو تباہ کرے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ بھی مت کریں، اس کے قریب بھی مت جائیں۔ حسنہ خٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ میڈیا کے ساتھ ہی منسلک ہیں، تو ان سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر حسنہ کیا وجہ ہے کہ اتنی کمپین چل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے، ڈاکٹرز بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور لوگ آئے روز زیادہ کثرت کے ساتھ ان چیزوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو ہے گھر میں فیملی جو سسٹم ہے، ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت الگ الگ ہو گئے ہیں۔ ہماری فیملی ایک موبائل تک رہ گئی ہے۔ سب سے پہلا ریزن ہمارے بچوں کا اور بڑوں کا یہ ہے، اس لیے یہ زیادہ تر جو ہے یہ تمباکو کی طرف ہماری نسل، نئی نسل آگے جا رہی ہے۔ اور انزائٹی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں کوئی ایک سگریٹ لے لوں، لڑکیاں کہتی ہیں ویلو لے لوں۔ ویلو ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ بالکل ایک لائکا فیس پاؤڈر کی طرح بنا ہوا ہے، اور وہ ایسا لگتا بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ نشے کی چیز ہے، اور وہ یوز بھی کر رہی ہوتی ہے، پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، وہ ٹوٹلی نیکوٹین ہے، ٹوٹلی نیکوٹین ہے۔ اور ایون اب تو ڈاکٹرز حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نیکوٹین، یہ جو ویلو ہے، ویلو جو ہے آپ کو سگریٹ چھڑانے میں مدد دیتی ہے۔ ہاں مجھے کبھی یہ ایک بات بتائیں کہ ایک نشہ دوسرے نشے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم نے میڈیکل اسٹوڈنٹس سے کافی میں نے معلومات لیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے یہ تقریباً اگر میں سگریٹ، مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہو تو یہ تم ویلو یوز کرو۔ اور ہمارے جتنے بھی ہیرو ہیں کم از کم پیسوں کی خاطر اپنی نئی نسل کو برباد نہ کریں، کیونکہ یہ ایک وہ خود بھی جانتے ہیں یہ ایک نشہ ہے، اور نشے کے بدل دوسرا نشہ لینا آسان نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ اور سب سے بڑا جو آج کل ہمارا المیہ ہے گھر کا، کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اور بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے، سب سے بڑا یہ المیہ ہے۔ اور یہ جب دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر یہ سگریٹ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ پی کے بڑے خوبصورت لگیں گے۔ ایون آج کل 10 سال کا بچہ بھی سگریٹ پی رہا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مائیں بھی موبائل میں لگ گئی ہیں، والد صاحب کو ٹائم نہیں ہے، بہن بھائیوں، بڑے بہن بھائیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ٹک ٹاک پہ لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنا طرز زندگی بالکل بدل دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نئی نسل 10 سال کا بچہ بھی اب 16 سال کی عمر والی حرکتیں کرنا اس نے شروع کر دی ہیں، وقت سے پہلے وہ بڑے ہو رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے وقت سے پہلے اب وہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے، اور یہی نشہ ان کو برباد کر دے گا۔ بہت شکریہ حسنہ، آپ نے بڑی اہم اور بڑی دلچسپ بات بتائی ہے
کہ جو انٹریکشن ہے وہ کم ہو گیا ہے. لیکن ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو ہمارے جو بڑے ہیں وہ سگریٹ کا استعمال کر رہے ہیں, حقہ استعمال کر رہے ہیں, گٹکا تمباکو استعمال کر رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, بچوں کے سامنے بیٹھ کر استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو بڑوں کی حرکتیں ہیں یہ بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں. اور میں نے پہلے بھی شروع میں یہ ذکر کیا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ ہے, آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. پاکستان میں قوانین موجود ہیں کہ آپ نے پارک میں پبلک پلیسز پر تمباکو نوشی کا استعمال نہیں کرنا, لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گاڑیوں میں نوٹس لکھا ہوا ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے, اس کے باوجود آپ وہاں پر بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ پی رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کو روکتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے جی, یہ لوگ باتیں لکھتے رہتے ہیں. یعنی اپنی صحت کا بیڑا تو غرق کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ جو دیگر مسافر ہیں انہیں بالکل وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ پیسو اسموکر ہیں, وہ آپ انہیں وہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور بدقسمتی اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں قوانین موجود ہیں اور لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قوانین پر عمل کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی, کون سے قانون آیا. یعنی آپ خود بھی قانون کو بھی پامال کر رہے ہیں, صحت کو بھی پامال کر رہے ہیں, سوسائٹی کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور شام کو جب سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں نا اور پھر اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کر لیکچر دیتے ہیں کہ ملک کیوں تباہ ہوا, آپ ذمہ دار ہیں ملک کو تباہ کرنے کے, اور آپ نے اس ملک کو اس طریقے سے تباہ کیا ہے کہ قانون کی موجودگی میں آپ قانون کو پامال کر رہے ہیں, آپ صحت اپنی کو پامال کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد لیکچر دینے کے لیے آپ نا گلی کے نکڑ پر اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. اس نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو انٹریکشن ہے وہ کم ہو گیا ہے, اور انٹریکشن اگر بڑھے گا آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے. اور یہ جو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اب بچے نا چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں, میں ٹینشن کا شکار ہو گیا ہوں. اس وجہ سے وہ فرار اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیس ڈھونڈتے ہیں, سکون ڈھونڈتے ہیں نشے کے اندر. تو وہاں پر وہ نشے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور پھر ایک لڑکا جب نشہ کرتا ہے تو باقی جتنے بھی اس کے دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس نشے میں ان کے لیے بھی بڑے زبردست قسم کی وہ فیشن بھی ایک بن جاتا ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ باقی دوست کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایلیٹ بنانے کے لیے, حالانکہ سوری ٹو سے یہ ایلیٹ نہیں ہے, یہ ایڈیٹزم ہے کہ آپ حماقتوں پر مشتمل ایک جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. تو آپ ایک کمزور آدمی سے آپ فیسنیٹ ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ طاقتور آدمی بنیں اور کمزور آدمی کو روکیں اس غلط کام سے, آپ خود کمزور بننا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے, ڈسکشن کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے, انٹریکشن لیول کو بڑھانا ہے تاکہ ہم ان ساری چیزوں پر قابو پا سکیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبان نے کتنا تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے کس قدر مضر اشیاء ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں تک یہ بات پہنچانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے کہ یہ جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں, آپ کے گھر کے لیے, آپ کے دوستوں کے لیے, اور ہر حوالے سے کوئی ایک زیرو فائدہ ہمیں اگر اس کا بتا دیا جائے. جو بندہ سگریٹ پیتا ہے, پان کھاتا ہے, چھالیا گٹکا استعمال کرتا ہے, پوری دنیا میں کوئی ایک ڈاکٹر ہمیں بتا دیا جائے جو یہ کہے کہ ہاں اس میں صحت کے لیے 1% بھی فائدہ ہے, تو ہم کہیں کہ ہاں یہ بات بڑی اہم ہے. 100% نقصان ہونے کے باوجود, ڈاکٹرز کی جانب سے بارہا یہ ریکویسٹ کرنے کے باوجود, میڈیا پر 1000 بار یہ ساری چیزیں کمپین چلائے جانے کے باوجود لوگ اس سے باز کیوں نہیں آ پا رہے؟ یہ آگاہی کا کام جو ہے, صحت تو سب سے پہلے ہمیں اپنی صحت کا خود بھی خیال رکھنا ہے. ہماری گورنمنٹ کا بھی فرض ہے وہ ہمارے لیے سوچے, ہماری صحت کے لیے ایسی تنظیم سازی کرے, ایسی لیجسلیشن کرے, تیار کرے جس سے عوام الناس کی جو صحت ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہے اور ہماری سوسائٹی صحت کی طرف موو کرے. تو اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں نے خود بھی تو سوچنی ہے. اپنی صحت کے لیے ہم نے خود بھی پلان بنانے ہیں کہ ہمیں اپنی لائف میں کیا کیا کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہمیں اپنی لائف میں میسر ہو, اور کچھ چیزیں مضر صحت ہوتی ہیں ان سے اوائڈ کر لینا چاہیے, اور اپنی اچھی صحت کے ساتھ اچھی چیزوں سے انجوائے کرنی چاہیے لائف کو.
اور یہی سینیریو ہونا چاہیے ہر بندے کا، ہر شہری کا، اور حکومت بھی سوچے اور انڈیویجولی ہر شہری خود بھی سوچے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہماری اپنی سستی سب سے زیادہ مانے آتی ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ کیا ہماری اپنی کروڑوں کے حساب سے جو آبادی ہے ان مافیات سے زیادہ کمزور ہے؟ نہیں۔ ہم لوگ ہماری پاکستانی شہری اپنا حق لینے کے لیے اپنے ہر چیز کی تشہیر خود کر سکتے ہیں۔ میڈیا کا دور ہے، ہم میڈیا کو استعمال کرتے ہیں ہر پازیٹیو اور نیگیٹو وے میں، تو ہم اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں اپنی بات کو پھیلا لیتے ہیں، تو اس کو بھی پھیلا سکتے ہیں۔ ہمیں بالکل یہ جنگ لڑنی ہوگی اور ہمیں میدان میں آنا ہوگا، اور یہ ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ ہم باقی باتوں کو چھوڑیں، ہم نیگیٹو چیزوں کو چھوڑیں، ہمیں یہ پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہوگا، جس سے ہمارے لوگوں کی اور ہماری اپنی صحت، اگر ہم ہر بندہ اپنی صحت کا سوچ لے تو پورا معاشرہ ہمارا صحت مند ہو جائے گا۔ اگر صرف میں ٹبیکو سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا اخراجات بتاؤں تو جو میں نے ریسرچ کو کوٹ کیا کہ 615 بلین روپیز سالانہ خرچ ہوئے تھے 2019 کے اسٹڈی کے مطابق۔ اب اندازہ لگائیے کہ 2019 سے اور آج مہنگائی کا جو عالم ہے تو کتنے زیادہ یہ ہوش ربا یہ اخراجات ہیں، اور بدقسمتی سے یہ اخراجات عوام کو اپنی جیب سے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو تمباکو نوشی اور اس کا استعمال کسی بھی صورت میں ریکمینڈڈ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو استعمال کر رہے ہیں ان کو میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس سے وہ اجتناب برتیں۔ نہ صرف وہ اجتناب برتیں بلکہ معاشرے میں اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ڈسکریج کریں کہ تمباکو نوشی کسی بھی شکل میں، خواہ وہ نکوٹین پاؤچز کی شکل میں ہو یا اسموکلیس کی کوئی اور نسوار کی شکل ہو، پان مسالہ ہو یا سگریٹ نوشی ہو، ان کو اجتناب کریں۔ یہ بہت مضر صحت۔ WHO کا ایک 6 اسٹریٹجی جس کو ایم پاور اسٹریٹجی کہتے ہیں، MPOWER، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کوئٹ کیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ حکومت پاکستان کا گزشتہ سالوں سے لے کے آج دن تک کوئی اس کے اوپر مؤثر لائے عمل نہیں ہے، اور یہ بدقسمتی سے ٹوبیکو کنٹرول کا وہ اینگل ہے کہ جس پر پاکستان میں ابھی سیر حاصل کام نہیں ہوا۔ اکا دکا کچھ جگہوں پر کچھ سینٹر موجود ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے تمباکو نوشی کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن سائنٹیفک بنیادوں پر جس طریقے سے سیزیشن کلینک ہونی چاہیے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا 3A جو ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ اسٹرینتھننگ آف فریم ورک کنونشن آن ٹوبیکو کنٹرول، جو کہ ایک اقوام متحدہ کی ایک ٹریٹی ہے، 2004 میں پاکستان نے اس کو سائن کیا تھا، FCTC۔ اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے SDG کا 3A گول ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حکومت پاکستان کس طریقے سے اس کو اسٹرینتھن کیے بغیر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے ٹارگٹ کو اچیو کرے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹارگٹ ہے۔ تمباکو کنٹرول کا جو بنیادی لا ہے، پروہیبیشن آف اسموکنگ، پروٹیکشن آف اسموکرس، نان اسموکر ہیلتھ آرڈیننس 2002 آرڈیننس ہے، لیکن یہ پورا لا کے نام پر، لا کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے۔ اس کی سیکشن 5 پبلک پلیسز میں پروہیبٹ کرتی ہے اسموکنگ، سیکشن 6 جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں۔ میں جس زمانے میں لیڈ کرتا تھا ٹوبیکو کنٹرول سیل کو، مجھے یاد ہے کہ 2011-12 میں ہم نے ایک پوری کیمپین تھی کہ ہم نے فوکس کیا تھا۔ پہلا کیس جو رجسٹر ہوا تھا، FIR ہوئی ہے اس کے اوپر، اور وہ بردان میں تھا۔ ہمارے پاس 66 کیس پورے پنجاب سے ہوئے تھے، 42 کیس سندھ سے ہوئے تھے، 38 کیس KPK سے تھے، اور 12 کیس بلوچستان میں تھے۔ یہ اصل میں دیکھیں، اسموکنگ ایک سوشل کرائم ہے، یہ ایسا چیز نہیں ہے کہ آپ پولیس کانسٹیبل سڑک پہ کھڑا ہو جائے ڈنڈا لے کے، یہ ایک بیہیویئر چینج کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سمبولک تھا کہ ایک کیمپین چلائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ وائلیشن کر رہے ہیں لا کی، اور اس سے اجتناب برتیں۔ تو میرا زور ہوگا حکومت پاکستان پر کہ اپنی اس اویئرنیس کو جاری رکھیں، مزید بڑھائیں اور امپلیمنٹیشن پر زور دیں۔
اپنا پچھلے 40 سال سے لوگوں کو دل اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں سے بچانے کے لیے کام کر رہی ہے. ہم آگاہی دیتے ہیں لوگوں کو اور ساتھ ساتھ پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے وہ کازز جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کام کرتے ہیں, پالیسیز بنواتے ہیں, لا بنواتے ہیں. آج کا جو پروگرام تھا وہ ہمارا ان میں سے ایک کاز کے بارے میں تھا جس کو تمباکو کہتے ہیں. تمباکو نہ صرف دل بلکہ بہت ساری بیماریوں کی یہ وجہ ہے, اور صرف تمباکو کی وجہ سے پاکستان میں روزانہ جو ہے 500 کے قریب لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تمباکو ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے, اور 5000 کے قریب روزانہ جو ہے ہاسپٹلائز ہوتے ہیں صرف تمباکو ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں روزانہ 2200 لوگ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, جس میں ایک بڑی وجہ یہ تمباکو نوشی ہے. آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کا وہ یہ تھا کہ ایک تو ہم آگاہی دے رہے ہیں, ہم لا اینڈ پالیسی میکرز کو بھی بلایا ہوا تھا, ہم آج میڈیا کے دوستوں کو خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کو بلایا ہوا تھا کہ آپ کو بتا سکے کہ تمباکو انڈسٹری کس کس طرح جو ہے نا ورگلاتی ہے ہمارے لا اینڈ پالیسی میکرز کو, ہمارے لوگوں کو کس طرح ورگلاتی ہے, کس کس طریقے سے نئے نئے ٹیکٹکس لے کے آتی ہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ جان. میں یہ بتا رہا تھا کہ 1200 بچے ڈیلی نئے انڈکٹ ہوتے ہیں تمباکو میں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑے جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جی وکٹم ہیں, بیمار ہیں, ان کو جو ہے نا وہ ڈیکوٹین کی ضرورت. بچوں کو کیا ضرورت ہے, بچوں کی تو کوئی ضرورت. اس کا میں جو بتانے کا مقصد تھا کہ یہ 1200 بچے جو ڈیلی نئے انڈکٹ ہو رہے ہیں, تمباکو انڈسٹری زبردستی ان کو اٹریکٹ کرتی ہے, ان کو زبردستی اس کی چیز کی طرف لے کے آتی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں ایک ان کی جو ہے نا وہ ایکسپوز کرتے ہیں, دوسری چیز لے آتے ہیں, دوسری کو ایکسپوز کرتے ہیں, تیسری چیز لے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ ریونیو دے رہے ہیں. ہم نے اس کا جواب ان کو لا کے دیا. گورنمنٹ کے ادارے نے ایک جو ہے نا وہ اسٹڈی کی, انہوں نے کہا جی 112 ارب روپیہ ریونیو دیتے ہیں, جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موت کے سوداگر ہمارے لوگوں کی موت کی قیمت دیتے ہیں 112 ارب, اور جو لوگوں کو جو ہے نا ہمارے لوگوں کے اس کے اوپر جو ہمارا خرچہ آتا ہے وہ 615 ارب روپیہ خرچہ آتا ہے اس کے اوپر. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ موت کے سوداگر ہیں, موت بیچتے ہیں, اور بڑی 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 جو ہے نا وہ کم قیمت پہ موت جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, ہمارے بڑوں کو مار رہے ہیں. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم روزگار دیتے ہیں. جب اس کی ہم نے اسٹڈی کروائی تو روزگار 0.03% جو ہے نا یہ ان کا, جس میں وہ تمباکو کو لگانے والا بندہ, تمباکو کو پانی دینے والا بندہ, کاشتکار جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہے, ہل چلانے والا بھی شامل ہے, اور فیکٹری میں جو ہے نا وہ بنانے والا جو ہے وہ مزدور بھی شامل ہے. 0.03% جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں ان کی ایکسپوز کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز نہیں لے آتے ہیں. جب 1200 بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں جی, 1200 بچے ڈیلی نئے انڈکٹ ہوتے ہیں, انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑا. انہوں نے کہا یار آدھے بچے جو ہے وہ تو بچیاں ہیں, اور بچیاں ہمارے معاشرے کا ایسا جو ہے نا وہ ایک اچھائی کہہ لیں کہ بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتی, سگریٹ کی ڈبی لے کے گھر نہیں جا سکتی, اپنے پرس میں ڈبی نہیں رکھ سکتی. انہوں نے کیا کیا کہ اسپیشل بچیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ویلو نام کی چیز لے آئے. بڑی خوبصورت ایک ڈبی بنائی ہے, اور اس طرح ہے جیسے بچیوں کا فیس پاؤڈر ہوتا ہے, اس کو لے آئے ہیں, اور وہ اسپیشل بچیوں کو, اور اتنی ان کی پبلسٹی کی جا رہی ہے. میں نے پچھلے دنوں میرے پاس جو ہے نا بچے آئے ہوئے تھے انٹرنشپ کے لیے, تو ان کو میں نے مارکیٹ میں بھیجا کہ آپ جو ہے نا سروے کریں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اتنے ہمارے ہیروز آتے ہیں بازاروں میں, آ کے لوگوں کو فری دیتے ہیں اور اٹریکٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی یہ سگریٹ چھڑانے کے لیے آپ یہ جو ہے نا یہ ویلو لیں گے, آپ ایکٹیو ہو جائیں گے, آپ نے ساری رات پڑھنا ہے اور پڑھ سکیں گے. ایک دن میں قومی اسمبلی میں تھا, ایک ایم این اے مجھے بتا رہے تھے کہ غلطی سے میں نے رات کو کام کرنا تھا, تو مجھے کسی نے کہا یار یہ ویلو ایک لے لیں, آپ رات سو نہیں سکیں گے. کہتے ہیں جی مجھے پتہ نہیں کہ کس وقت میں سویا ہوں اور دوسرے دن 11 بجے اٹھا ہوں. ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں, لا اینڈ پالیسی میکرز کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, پبلک کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ہر جگہ جو ہے نا صرف اپنے وہ پیسے کمانے کے لیے, تو وہ جو ہے نا وہ ہمیں موت دے رہے ہیں. اور پھر میں یہ بتاتا چلوں کہ جتنا یہ پرافٹ خریدتے ہیں, یہ لیتے ہیں ہم سے, وہ پرافٹ سارا جو ہے نا وہ لے کے باہر چلے جاتے ہیں, ڈالرز کی شکل میں لے کے چلے جاتے ہیں, اور ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں ہم لوگوں کو. تو آج جو یہ پروگرام تھا, یہ ان کے جو نئے ٹیکٹکس ہیں, یہ ہم نے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ اور لا اینڈ پالیسی میکر کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ خدا را آئیں ہم سب مل کے ان کے خلاف آواز اٹھائیں. ایز اے منحصل قوم ہم اگر کچھ کرنا چاہیں تو ہم جو ہے نا وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. کرونا ہمارے سامنے مثال ہے, کرونا کے خلاف ہم نے جو ہے نا جنگی بنیادوں پہ لڑے ہیں, اور کرونا کو ہم نے کنٹرول کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کرونا سے میکسیمم کتنی ڈیتھ ہوئی ہیں ایک دن میں؟ 195 ڈیتھ, اور یہ 550 کے قریب صرف تمباکو کی وجہ سے ڈیلی مار رہے ہیں, اور کسی کو وہ پتہ نہیں چلنے دیتے. اس کے اوپر اس طرح پردہ ڈالا ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. جب ہم بتاتے ہیں لوگوں کو, پھر لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں اوف یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. 2200 لوگ جو ہے آپ کے وہ جو ہے نا نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ, جس میں کینسر ہے, جس میں ہارٹ کی بیماری
بیماری ہے اور لنگس کی بیماری ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے پیچھے تمباکو کا جو ہے نا وہ اثر ہے. تو آج کوشش تھی ہماری, اور ہم جو ہے نا وہ اپنے ہم خیال بنانے میں 40 سال ہو گئے ہیں لگے ہوئے, ہم خیال بنانے میں ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنا وہ میں پہلے کہا کرتا تھا کہ وہ سیاد میں اسیر کہوں کس سے حال دل, ایک تو ہے وہ بھی میرا ہم زبان نہیں. لیکن اب ہمارے اتنے ہم زبان ہو گئے ہیں, صرف سمجھ نہیں آتی تو ہماری جو ہے نا گورنمنٹ کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہمارے, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ان کے انڈر ہوتے ہیں, مافیا کے انڈر ہیں. لیکن ابھی جنرل پبلک جو ہے نا وہ سمجھ رہی ہے, میڈیا آپ نے دیکھا کہ میڈیا والے کیسے آواز اٹھا رہے ہیں, آپ نے جنرل پبلک کو دیکھا, سول سوسائٹی کو دیکھا, بچوں کو دیکھا کس طرح, اور کافی سارے پارلیمنٹیرین بھی ہم خیال ہو گئے ہیں ہمارے جو ہے نا کہ تمباکو انڈسٹری جو ہے نا نت نئے نئے ٹیکٹس لے کے آتی ہے. کبھی جو ہے نا تمباکو کی بات کرتے ہیں تو کبھی ویلو آ جاتی ہے, کبھی الیکٹرانک سگریٹ آ جاتا ہے, کبھی جو ہے نا وہ پوچز آ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز لے کے ہمارے بچوں کو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ضد جو ہے نا وہ لگائی ہوئی ہے, ہم نے قسم کھٹائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے, اپنے بچوں کو بچانا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے کہ آپ کے بچوں کو ہم نے نشئی بنانا ہے. کوئی بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے بچے جو ہے نا آج جو ہے نا تمباکو نوشی, اور تمباکو نوشی جو ہے یہ سگریٹ جو ہے یہ فرسٹ سٹیپ ٹو ورڈ ڈرگس ہے, ٹھیک ہے, نشے کی طرف یہ پہلا سٹیپ ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کہہ رہی ہے. اور جب جو ہے نا ہمارے بچے سگریٹ شروع کرتے ہیں, اینڈ کیا ہے وہ نشے کی طرف جاتے ہیں. جب ہم بچوں کو اپنے بچوں کو نشئی بنا دیں گے تو اسی قوم نے کل بڑے ہو کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, انہی میں سے جرنیل بننے ہیں, انہیں جج بننا ہے, انہوں نے پارلیمنٹیرین اور بیوروکریٹس بننا ہے. اگر ہم ان کو جو ہے نا بھائی یہاں نہیں روکیں گے, یہاں کٹ نہیں لگائیں گے تو یہ کس طرح کی قوم ہم جو ہے نا وہ اپنے ملک کو دیں گے, اور ملک جو ہے نا ہمارا کیا اس کا مستقبل کیا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے, تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک میں بات کر رہا تھا کہ دل اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کی, تو ان میں ایک وجہ کی میں نے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری, جیسے شوگری ڈرنک ہے. آج کل جو ہے نا میٹھے کا اتنا زیادہ استعمال ہو گیا, اور پاکستان دنیا میں ہم ذیابیطس میں تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں. ملک دیکھیں کتنا ہے, اور ذیابیطس میں ہم تیسرے نمبر پہ دنیا میں آ گئے ہیں. اور جس ریشو سے سب بڑھ رہی ہے یہ ذیابیطس پاکستان میں بڑھ رہی ہے, پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ آ گیا, پہلے نمبر پہ. ہر تیسرا بندہ, اگر ہم 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ایک بندہ جو ہے نا وہ ذیابیطس کا پیشنٹ ہے یہاں جو ہے نا. اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ میٹھے کا زیادہ استعمال. اور میٹھے میں کیا ہم استعمال کرتے ہیں, میٹھے کا جب ہم چائے لیتے ہیں تو 1 چمچ یا 2 چمچ ہم جو ہے نا کوئی سویٹ ڈش لے لیتے ہیں, 1 یا 2 چمچ. جب ہم ایک شوگری ڈرنک لیتے ہیں تو 60 سے 8 چینی کے چمچ جو ہے نا وہ ہم لے لیتے ہیں. اور ایک تو اتنی شوگر لے رہے ہیں, دوسرا جو جب جو ہے نا وہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے اور وہ جاتے ہوئے اثر کرتی ہے ہمارے جو ہے نا برین کو جو ہے نا وہ یہ ایک سگنل جاتا ہے کہ اتنی ذرا انرجی آ گئی ہے, اور امیڈیٹ انسولین جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ انسولین بنائے, اور جو ہے نا پھر وہ جو کیا کرتا ہے اس کو فیٹ کی شکل میں ہمارے جسم میں جو ہے نا وہ, اور موٹاپا ہوتا ہے. اور موٹاپا ہماری جو ہے نا خواتین, اس میں جو ہے نا پتہ نہیں کتنے % بڑھ گیا. صرف پچھلے 5 سال کی رپورٹ دیکھیں تو ہمارے بچوں میں موٹاپا جو ہے وہ 50% بڑھ گیا. 50%. ہم کہتے ہیں جی بڑے گول مٹول بچے ہیں, بڑے خوبصورت بچے ہیں. وہ گول مٹول نہیں ہوتے, وہ بیماریوں کو جو ہے نا وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں. جو ہے نا بیماریاں ان کے اوپر ایسے جھپٹتی ہیں جیسے جو ہے نا وہ میٹھے کے اوپر نہیں, وہ جو ہے نا کچھ چیزیں جھپٹتی, اس طرح بیماریاں ان بچوں کے اوپر جو موٹاپے کا جو ہے نا وہ شکار ہیں. موٹاپا جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کی اس کو ماں سمجھا جاتا ہے, جس کا ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ میٹھے کا زیادہ استعمال, اور میٹھے کا زیادہ استعمال بھی کی غیر ضروری چیزیں. یہ شوگری ڈرنک جو ہے, یہ کوکس ہیں, یہ باقی شربت جو ہیں, ہمارے بزرگ نہیں لیتے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ زندہ تھے, اچھی صحتیں تھیں, کم لمبی ان کی زندگیاں تھیں. آج جو ہے نا وہ ہم یہ چیزیں لیتے ہیں, اور یہ صرف جو ہے نا 1 گلاس کی نہیں بات کر رہا, 1 گلاس ہم نہیں پیتے, ہم تو 1.5 لیٹر 2 لیٹر 2.5 لیٹر کی بوتل سامنے رکھی ہوتی ہے, اور وہ اٹھا کے جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو سروے ہوا ہے, ایک چھوٹی بوتل 250 ml کی بوتل جو ڈیلی لیتا ہے, اس بچے کی 23% برین گروتھ رک جاتی ہے. جو بچہ صرف ڈیلی ایک لیتا ہے, 70% جو ہے نا اس کو چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو کینسر ہوگا, اور کافی چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا, صرف ایک لینے والا. اور ہم دیکھیں کہ ہم کتنا جو, میں ابھی اس طرف آتا ہوں کہ ان کا حل کیا ہے, ان کو روکنا کیسے چاہیے, ان کو روکنے کے لیے کیا. پھر ہمیں جو ہے نا کہتے ہیں کہ اپنا تجربہ نہیں کرنا چاہیے, اگر کہیں تجربہ کیا ہوا مل جائے تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے. دنیا نے اس کے اوپر تجربہ کیا. ابھی سعودی عرب کی مثال میں دیتا ہوں, کئی دفعہ ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, پارلیمنٹرین سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار گومن صاحب تھوڑا سا اس کا ریٹ بڑھا دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. میں مثال دیتا ہوں سعودی عرب کی. سعودی عرب میں جب جو ہے نا وہ یہ اس کا موٹاپا
اور ज़्यादती के केस बढ़े। उन्होंने सर्वे किया, वजह ढूंढी और वजह थी ये शुगरी ड्रिंक्स। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर टैक्स लगा दो। क्यों लगा दो? कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है, WHO कह रहा है, 50 से ज़्यादा ममालिक की स्टडी है कि किसी चीज़ की रोकथाम के लिए अगर उसको आपने रोकना है, उसकी कम करना है, उसकी कंजम्पशन को, तो उसके ऊपर टैक्स लगा दें। सऊदीया ने उसके ऊपर 50% टैक्स लगाया। 50% टैक्स का पता फ़ायदा क्या हुआ? 2 साल में 42% कंजम्पशन कम हो गई, पीने वाले कम हो गए, और सिर्फ 2 साल में जो है ना वो, तो उसमें जो है वो एक तो कंजम्पशन कम हो गई, दूसरा जो ना बीमारियों में जो है ना वो कमी आ गई। अभी पाकिस्तान के बारे में वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी जो है ना वो दी है, पाकिस्तान के बारे में वर्ल्ड बैंक की स्टडी है। वो कहते हैं कि अगर आप शुगरी ड्रिंक जो आपके पास हैं इनके ऊपर जो है ना वो टैक्स रिमूव कर दें तो सबसे ज़्यादा बीमारियां जो बढ़ेंगी वो आपका मोटापा होगा, वो आपकी हार्ट की बीमारी और स्ट्रोक आपके बढ़ जाएंगे। अगर इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दें तो सबसे ज़्यादा जो असर होगा वो आपके ज़ियाबतीस के पेशेंट कम होंगे, आपका जो है ना मोटापा कम होगा, आपके हार्ट के पेशेंट कम होंगे और स्ट्रोक के पेशेंट कम होंगे। ये हमारे लिए लोग सोच रहे हैं, हम अपने लिए पता नहीं क्यों नहीं सोचते। मजबूरी ये है कि इनके पीछे एक स्ट्रांग किस्म का माफिया है, मजबूत माफिया। कभी कभी हमें कहा जाता है कि आप किस माफिया के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि हमने उनमें डंट डाल दिया है, उस माफिया में हमने डंट डाल दिया है। अभी जो है ना मैं पिछले दिनों पेशावर में एक जो है ना तकरीब थी, तो मैं एक तकरीब में बैठा हुआ था, तो मेरे साथ एक बड़े जो है ना ज़बरदस्त किस्म के आदमी बैठे हुए थे। मुझे पूछते हैं कि जी आप पेशावर से? मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। तो आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी सनाउल्लाह गुमन। आपका नाम सनाउल्लाह गुमन है? वो बंदा ऐसे भिटका, आपका नाम सनाउल्लाह गुमन है? मैंने कहा जी हाँ। ये मैं नहीं बताता कि किस माफिया से था, ठीक है, लेकिन हमने डंट डाल दिया कि हमारे नाम से अभी वो घबराते हैं। और हम जो है ना वो लोगों को, अपने दोस्तों को, मीडिया के दोस्तों को जिस तरह हमने जगाया है, आज हर बंदा इसके खिलाफ बात कर रहा है, अगर इस्तेमाल कर रहा है लेकिन फिर भी उसको बुरा ज़रूर कह रहा है। अभी आज ने पार्लियामेंटेरियन देख लिए हैं, पार्लियामेंटेरियन अभी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं जी हम आपके काज के साथ हैं और ये स्वाब का काम है। मैं पिछले दिनों एक फिनांस कमेटी की मीटिंग थी सेनेट में, उसमें हमने ब्रीफिंग दी। यकीन करें सेनेटर्स ने हाथ उठा के कहा कि ये स्वाब का काम है, हम आपके साथ हैं। ये दूसरी बात है कि रात को मिनट्स चेंज हो गए, ये दूसरी बात है, लेकिन लोग हमें मानते हैं, लोग कहते हैं कि जी आप ठीक कह रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है ना काफ़िला चलेगा और काफ़िला बढ़ता जाएगा और इंशाल्लाह ये डंट नहीं, ये दीवार गिरेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। आज की जो ये एक गैदरिंग थी, जो एक सेमिनार था या एक वर्कशॉप थी, उसमें मैं पनाह वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पनाह वालों ने हमें एक ऐसा डाटा दिया, एक ऐसी अवेयरनेस दी और सबको दी। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वाकई बड़ी अलार्मिंग थी। मसलन इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मरीज़ हो रहे हैं, इतने लोग दिल की बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग थी, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ थी, वो ये थी कि हमारी जो यूथ है जिसने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो इस नशे के लिए जो ये पहला स्टेप समझा जाता है वो इसमें मुबतला हो रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और इसमें वही रेशो लड़कियों की है जो लड़कों की है। ये बहुत ख़तरनाक है। और जो मैं एक और बात भी ये समझता हूँ कि अब इसकी शक्लें तो मुख्तलिफ तब्दील हो गई हैं और उन शक्लों की सूरत में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये थोड़े ही अरसे में, स्मोकिंग के थोड़े ही अरसे बाद आप देखें हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो अट गए हैं इससे कि वहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल शुरू हो गया। और जो एक और हम बात कर रहे थे कि अब हम जो अक़दार थी, हमारी रवायात थी, जो एक शर्म हया था, वो इस सिगरेट नोशी से ख़त्म हुआ है। ये पहला स्टेप खाली मंशियात के इस्तेमाल का नहीं है, ये शर्म हया को तोड़ने का भी है। मसलन हम खड़े चौकों चौराहों में, होटलों में, घरों में सूटे लगाते हैं, हमारी माएँ हमारे जेब से सिगरेटों की डबियाँ निकाल रही होती हैं, लाइटर निकाल रही होती हैं, उनकी कबर्ड में ये चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खाली एक नशे की लत की तरफ पहला कदम नहीं है, बल्कि शर्म व हया की तरफ भी एक पहला कदम होता है। इसलिए हमारे इदारों को, हमारी पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि इसकी जितनी ही भी हम इसको ख़त्म करने में हम स्टेप्स ले सकते हैं, इसकी हम मज़म्मत कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं, हमें करना चाहिए, वरना फिर बड़ी देर हो जाएगी। तो नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी माहिरीन सेहत की, वो किस तरीक़े से उन्होंने आपको बताया कि आपकी सेहत आपके लिए, आपके माशरे के लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और आप ये देखें कि सेहतमंद इंसान ही बेहतर तरीके से इबादत कर सकता है, सेहतमंद इंसान ही माशरे में बेहतर तरीके से सोच सकता है, और सेहतमंद इंसान ही अच्छे तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें,
اور سوسائٹی کے اندر آپ کوئی اچھا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ ساری مضر صحت جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوگا۔ قرآن حکیم جہاں پر ہمیں روکتا ہے ایسی چیزوں سے، دیکھیں شریعت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو نقصان سے بچا کر فائدے کی راہ پر لے کر آنا۔ تو آپ کو جن چیزوں سے روکا گیا ہے قرآن میں، احادیث مبارکہ میں، اور جن چیزوں کی سزا بھی سنائی گئی ہے، وہ بنیادی طور پر وہی چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اور جب آپ ان چیزوں پر فوکس کریں گے، ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو آپ کو خود ہی یہ محسوس ہوگا کہ آپ کتنے غلط اور کتنے فضول قسم کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ یہ آپ کی صحت کو نہیں خراب کرتے ہیں، یہ آپ کے ایموشنز کو، آپ کے جذبات کو، آپ کی ذہنی سطح کو ہر حوالے سے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں کہ جہاں پر آپ ٹوٹلی ایک ناکارہ انسان بن کے رہ جاتے ہیں۔ اور ناکارہ انسان نہ اپنے بچوں کا ہوتا ہے، نہ اپنا ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی اور کا ہوتا ہے۔ تو ضرورت عمر کی ہے کہ ہمیں غور و فکر کی ایک نئی تحریک شروع کرنی چاہیے۔ ایک صحت مند معاشرے پر بات کرنے سے پہلے ایک صحت مند انسان پر بات کرنی چاہیے، اور صحت مند انسان پر جب آپ بات کریں گے تو شروع کہاں سے کریں گے؟ جی ہاں، شروع آپ اپنے آپ سے کریں گے۔ جب آپ اپنے سے شروع کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں سوسائٹی بہتر ہوگی۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر وہ اعمال کریں گے جس کے نتیجے میں آپ آخرت میں جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ لیکن آپ تو ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ دنیا کی زندگی کو بھی جہنم بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت لازم ہے، یہ بہت واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن و سنت جو ہمیں گائیڈنس اور رہنمائی فراہم کرتا ہے اس پر عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے مذاہب کے اندر بھی یہ چیزیں بہت بنیادی تعلیمات کے اندر پائی جاتی ہیں کہ آپ ایک خوشگوار معاشرہ کیسے قائم کر سکتے ہیں اور خوشگوار انسان کی دریافت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس پر وہ سب بات کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔